Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we discuss meaning, definition, aims and objective of physical education. Physical education is education through the physical. Physical education से मुराद ये है कि कोई भी चीज़ जो हम जिस्मानी तौर पर करते हैं या जिस्म के ज़रिए से जिस्मानी तौर पर कुछ करने के बाद जो इल्म हासिल करते हैं वो फिज़िकल एजुकेशन है. इट एम्स टू डेवलप स्टूडेंट्स फिज़िकल कॉम्पिटेंस एंड नॉलेज ऑफ मूवमेंट एंड सेफ्टी. इससे हमारा मकसद जो होता है कि स्टूडेंट में जिस्मानी मुकाबला साजी के उसके मुतल्लिक इल्म, स्किल्स, मूवमेंट और सेफ्टी को बताना होता है, उसको डेवलप करना होता है. एंड देयर एबिलिटी टू यूज़ दिस टू परफॉर्म इन वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. और इन एबिलिटीज़ को वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में जो हम एक्टिविटीज़ करने जा रहे होते हैं उनमें इस्तेमाल करना होता है, एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ. जो कि हमारी एक्टिव और सेहतमंदाना लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हमने जाना होता है. According to J.B. Nash, physical education is a phase of whole field of education that deals with big muscle activities and their related responses. J.B. Nash के मुतल्लक फिज़िकल एजुकेशन जो है कि वो तमाम तालीम का हिस्सा है और ये जिस्म के बड़े मसल्स और उनसे रिलेटेड रिस्पॉन्स से मुतल्लक है. बड़े मसल्स कौन कौन से हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हैमरस की हड्डी के आप सामने की जानब आपके बाइसेप मसल्स हैं और इसी तरह कोहनी की बैक साइड पे जो हैमरस हड्डी है आपकी उसके बैक साइड पे ट्राइसेप मसल्स हैं. इसी तरह थाई के जो मसल्स हैं सामने वाले, ये नी जॉइंट से ऊपर और हिप से नी जॉइंट तक, नी कैप तक, ये आपके सामने मसल वाले मसल जो हैं ये हैमस्ट्रिंग मसल्स क्वाड्रिसेप मसल्स कहलाते हैं. इसके अपोजिट बैक साइड के थाई पे वाले मसल्स हैमस्ट्रिंग मसल्स कहलाते हैं. तो फिज़िकल एजुकेशन ज़ाहिर सी बात है मूवमेंट है, तो मूवमेंट मसल्स के बगैर नहीं हो सकती. तो ये जितनी भी जिस्म की मूवमेंट है का वो एक्टिविटी है, प्रैक्टिस है, कुछ भी है, तो J.B. नाश कहता है कि ये बहुत बड़े मसल जो एक्टिवेट होते हैं, जो काम करते हैं और जो उनका रिस्पॉन्स होता है, यही फिज़िकल एजुकेशन है. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. इफ़ यू आर डूइंग फिज़िकल एक्सरसाइज आर प्लेइंग एनी गेम्स रेगुलरली, आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या रोज़ाना खेलते हैं, यू मस्ट रियलाइज़ देयर इम्पोर्टेंस. आपको उसकी अहमियत ज़रूर पता होगी. ज़ाहिर सी बात है जब खेल में हिस्सा लेते हैं आप, तो आप फ्रेश फील करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके बॉडी सिस्टम जो है उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर होता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर हो जाता है, आपको पसीना आता है जिससे आप बेहतर फील करते हैं. द एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इज़ टू टारगेट द टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी. इसका मकसद किसी भी शख्स की टोटल जो मुकम्मल शख्सियत है उसको बेहतर बताना है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि उसके साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी और साइकोलॉजिकली तौर पर भी किसी भी शख्स को बेहतर बनाना है. इन फिज़िकल एजुकेशन द फाइनल एम टू मेक अ वेरी ह्यूमन बीइंग फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट. हाँ, यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई कि फ़िज़िकल एजुकेशन में जो फाइनल एम है उसका मकसद किसी भी शख्स को या इंसानियत को, ह्यूमन बीइंग को फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली, जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद बनाना है, जहनी तौर पर भी आपका माइंड भी ठीक काम कर रहा हो और इमोशनली भी फिट बनाना. इमोशनली से आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि आप दुनिया IQ से EQ पर शिफ्ट हो गई है. पहले तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन था कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, कितने आप एक्टिव हैं, कितने आप ज़हीन फ़तीन हैं. लेकिन अब जो जितनी जिद्दत आ गई है टेक्नोलॉजी में और जितनी जो आप कह सकते हैं फास्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वहाँ IQ से अब EQ की तरफ दुनिया जा रही है, क्योंकि इमोशनल कोशंट जो है वो आपका बेहतर होना चाहिए. और खेलों में ख़ास तौर पर
ایموشنز کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. آپ ہار بھی رہے ہوتے ہیں, جیت بھی رہے ہوتے ہیں, آپ کارکردگی اچھی اور بری دونوں ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں, تو وہاں جو کھلاڑی کو بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے ایموشنلی جو فٹ ہونے کی. اینڈ آلسو ٹو پرووائڈ ایچ کائنڈ آف اپرچونیٹی ٹو دیم, اور انہیں ہر قسم کی جو ہے وہ اپرچونیٹی جو ہے وہ موقع جو ہے وہ دیا جائے, سو دیٹ دے کین ڈیولپ سچ پرسنل اینڈ سوشل کوالٹیز, تاکہ وہ پرسنل اور سوشل کوالٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ کر سکیں, وچ ہیلپ دیم ٹو لائف ہیپیلی ود ادرس. اور یہ چیزیں کھیل کے علاوہ بھی ہر شخص کو ضروری ہیں تاکہ وہ اپنی خوشحال زندگی گزار سکے. اینڈ شیپ دیم سیلف ایز اے ٹرو سٹیزن آف دا کنٹری, اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہیپیلی رہ سکیں اور اپنے ملک کا ایک مفید شہری بن سکیں. ایفرٹس آر نیڈڈ ٹو پرووائڈ ایڈیکیٹ فیسلٹیز اینڈ ایمپل ٹائم فار دا انڈیویجولس. ضرورت کیا جی, ہمیں مناسب سہولیات مہیا کی جائیں اور ٹائم مہیا کی جائے انڈیویجولس کے لیے یا ان کے گروپ کے لیے, ٹو پارٹیسپیٹ ان سچویشن دیٹ آر فزیکلی ہولسم, مینٹلی اسٹیمولیشنلی اینڈ سوشلی ساؤنڈ, جو کہ ان کو سوشلی اور مینٹلی طور پر اور جسمانی طور پر بہتر ہو, اور اس ٹائم میں وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں. تھرو فزیکل ایجوکیشن ون کین اسٹرائیو ٹو اچیو دا فالوئنگ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. ہم یہ جو ایمز اینڈ آبجیکٹیو ہیں فزیکل ایجوکیشن سے ہم ان کو اچیو کر سکتے ہیں. ایمز آف فزیکل ایجوکیشن کون کون سے ہیں جی؟ ہیلتھ, جنرلی کیپنگ دا باڈی ہیلدی. فزیکل ایجوکیشن سے جو پہلا ہمارا ایم مقصد ہے, اس سے جو ہماری باڈی جو ہے وہ ہیلدی ہو جاتی ہے, بہتر ہو جاتی ہے, خوبصورت ہو جاتی ہے. کارڈیو ویسکولر, کیپنگ دا ہارٹ اینڈ بلڈ ویسلز ان گڈ کنڈیشن. کارڈیو ویسکولر جی ہے آپ کا نظام دوران خون ہے, اس سے آپ کا ہارٹ بہتر ہو جاتا ہے, بلڈ ویسلز ہو جاتی ہیں, اور یہاں تک کہ آپ کا بی پی وہ بھی مناسب ہو جاتا ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ بھی بہتر ہو جاتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ کسی ہارٹ کے پیشنٹ بن جائیں. ریسپیریٹری, اب کارڈیو ویسکولر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عام روٹین میں عام جو کہ لے مین ہے, سست آدمی ہے جو ایکٹیو نہیں ہے کسی کھیل میں, تو اس کا خون جو ہے وہ 1 منٹ میں 5 لیٹر تقریباً, ایک مرد میں 5 سے 6 لیٹر خون ہوتا ہے, تو 1 منٹ میں وہ سارے کا سارا خون جو ہے وہ دل پمپ کر دیتا ہے اور جسم کو پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر وہ کسی کھیل میں ایکٹیویٹی میں ٹریننگ میں حصہ لیتا ہے اور اس مطلب کام کرتا ہے, تو اس کا یہ دل کا پمپ جو خون پمپ کرتا ہے وہ 5 سے 25 لیٹر تک ہو سکتا ہے. یعنی 1 منٹ میں آپ کے خون کو 5 بار وہ دل پمپ کرے گا جسم کے سارے حصوں میں, اور اس سے یہ ہوگا کیا کہ وہ حصے بھی جہاں عام روٹین میں خون نہیں پہنچتا وہاں بھی خون پہنچ جائے گا. بلڈ ویسل جو انتہائی باریک نالیاں ہیں جس میں عروق شاریاں ہیں, کیپلریز ہیں, تو وہاں تک بھی خون پہنچے گا. ریسپیریٹری, ریگولر ایکسرسائز پروموٹ ہیلدی ہارٹ اینڈ لنگس. اب یہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو روٹین میں عام آپ 12 سے 16 سانس لیتے ہیں, تو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, کسی کھیل میں حصہ لیتے ہیں, فزیکل ایجوکیشن کو کرتے ہیں, تو وہ آپ کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, لیکن آکسیجن کنزپشن زیادہ ہو جاتی ہے. آپ زیادہ مقدار میں آکسیجن جسم کے اندر ڈالتے ہیں, اور اس سے آپ کے ہارٹ اور لنگس کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے, وہ بہتر ہوتے ہیں, اور اوور آل پوری باڈی کو زیادہ آکسیجن مہیا ہوتی ہے, جس سے زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے, اور آپ کوئی بھی کام آسان طریقے سے کر سکتے ہیں. مسل گروتھ, گیٹنگ دا لمب آف دا باڈی اسٹرانگ, جس کے آپ کے باڈی کے جس طرح امپر لمب ہیں, لوور لمبز ہیں, بڑے بگ مسلز ہیں, یہ بھی آپ کے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں فزیکل ایجوکیشن سے. لانگیٹیوٹی, ریگولر ایکسرسائز ہیلپ ٹو پروموٹ لانگر لائف. ریگولر ایکسرسائز کرنے سے آپ کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے. یہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید آپ کی عمر 50 سال ہے تو 60 سال ہو جاتی ہے. نہیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہے. عمر تو بھی ایک مسلم ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ہماری عمر لکھی اتنی ہی, اس سے 1 سیکنڈ بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آپ اچھی زندگی گزارتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ بیڈ کے اوپر بیمار ہو کر گزاریں,
ٹھیک ہے، آپ بالکل تندرست و توانا، بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اپنی بہترین زندگی گزارتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی لمبی ہو جانا، یعنی بہترین زندگی آپ نے گزارنی ہے، تندرستی والی زندگی گزارنی ہے. ایجوکیشن. فزیکل ایجوکیشن ٹیچز اسٹوڈنٹ اباؤٹ دا باڈی اینڈ ہاؤ اٹ ورکس. فزیکل ایجوکیشن بتاتی ہے اسٹوڈنٹ کو، طلباء کو، کہ ہماری باڈی کے متعلق یہ کیسی ہے اور یہ کس طرح ورک کرتی ہے. اسپورٹس. فزیکل ایجوکیشن ٹیچز اسٹوڈنٹ ہاؤ ٹو پلے اے ورائٹی آف اسپورٹس. فزیکل ایجوکیشن ہی اسٹوڈنٹ کو بتاتی ہے کہ آپ نے مختلف قسم کی کھیلیں جو ہیں اس میں حصہ لینا اور کس طرح کھیلنا ہے. ریلیکسنگ. اٹ از اے ریسٹ فار دا ریگولر اسٹڈیز. یہ ریلیکسیشن کا بھی موجب بنتی ہے جب آپ ریگولر کوئی نہ کوئی آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ریسٹ دیتے ہیں تو آپ خود کو بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ. آل اراؤنڈ ڈیولپمنٹ ناٹ جسٹ ایکڈیمک. یہاں پہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نہ صرف ایک ایکڈیمک کے طور پر جس طرح آپ سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں، بلکہ آل راؤنڈ آپ کی مکمل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس میں آپ کی پوری پرسنالٹی، مسلز، ریسپیریٹری سسٹم، کارڈیو ویسکولر، مسلز، ایجوکیشن، سپورٹس، یہ تمام کی تمام چیزیں فزیکل ایجوکیشن کے ایمز میں شامل ہیں. آبجیکٹیوز آف فزیکل ایجوکیشن. ہیلتھ سٹیزن، ریڈیوسنگ اسٹرین آن دا ہیلتھ سروسز. اس سے آپ کا اسٹرین جو ہے ہیلتھ سروس سے وہ کم ہو جاتا ہے. ویسے عام طور پر تو اسٹرین اور سپرین دو چیزیں ہیں، شاید آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی. اسٹرینز مسل میں تناؤ وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، جس کو اسٹرین بولتے ہیں، اور اسی طرح سپرین جو ہے وہ آپ کے جوائنٹس وغیرہ میں، لگمنٹس میں تناؤ پیدا ہونے کی وجہ سے، ٹوٹ پھوٹ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جنرل ویل بینگ. فزیکل ایجوکیشن انہینس فیلنگ آف ہیپینس. فزیکل ایجوکیشن سے آپ کی ہیپینس، خوشی ہونے کی جو فیلنگز ہیں وہ بڑھتی ہیں. جب آپ کھیل میں حصہ لیتے ہیں تو آپ تمام پریشانیوں اور باقی ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور آپ نے کھیل میں مگن ہو جاتے ہیں اور خود کو بہت خوش اور بہتر فیل کرتے ہیں. گڈ ہیبٹ. فزیکل ایجوکیشن ارلی آن انشور دیٹ ایڈلٹس کنٹینیو ایکسرسائزنگ فار مینی ایئرس ٹو کم. فزیکل ایجوکیشن آپ کی جو اچھی عادات ہیں وہ بھی ڈیولپ کرتی ہیں، اور یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جو اچھی ہیں یا بری ہیں آپ کی عادات انسان کا موت تک پیچھا نہیں چھوڑتی، اور بہت مشکل ہوتا ہے، شاذ و نادر ہی کوئی اتنے کمیٹڈ لوگ ہوں جو اپنی عادات کو تبدیل کر سکے، ورنہ یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنی عادات کو تبدیل کرنا. اور فزیکل ایجوکیشن جو ہے وہ اچھی عادات ڈیولپ کرتی ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. ٹیم پلیئر. فزیکل ایجوکیشن میک پارٹیسپینٹ انٹو گڈ ٹیم پلیئرس. اب آپ انڈیویجولی، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انڈیویجولی بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، لیکن ٹیم ایونٹس میں انڈیویجولی نہیں اچھا پلے کیا جا سکتا، وہاں کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر کیا جا سکتا ہے. جس طرح اگر آپ مثال دے دوں کہ اگر آپ 100 میٹر، 200 میٹر، 400 میٹر ریس میں حصہ لے رہے ہیں تو نو ایشو، آپ انڈیویجولی اچھا پلے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 100×4 میں حصہ لے رہے ہیں، آپ ہاکی میں ہیں، آپ فٹ بال میں ہیں، تو وہاں پہ آپ اکیلے، والی بال میں ہیں تو وہاں ٹیم ایونٹس ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے فٹ بال کے کھلاڑی ہیں اور بیک سائڈ سے بال لیں اور چلے جائیں جہاں تک کہ میں اکیلا ہی گول کروں گا، کسی کو نہیں گوندا، ایسا پاسبل نہیں ہے. تو وہ ٹیم ایونٹس ہے، وہاں آپ کو ٹیم کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اور زندگی بھی ایک ٹیم ایونٹس ہی ہے، وہ جہاں آپ اکیلے کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے، بلکہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ایک ٹیم پارٹیسپینٹ جو ہے وہ فزیکل ایجوکیشن پیدا کرتی ہے. ڈسکورنگ ایتھلیٹس. فزیکل ایجوکیشن ہیلپ ٹو ڈسکور دا ایتھلیٹس آف دا فیوچر. ظاہر سی بات ہے، فزیکل ایجوکیشن سے ہی جب آپ اس کو گراس روٹ لیول پہ، پرائمری اور ایلیمنٹری لیول پہ فزیکل ایجوکیشن بچوں کو سکھاتے ہیں، کراتے ہیں، تو وہاں سے ہی آپ کے ایتھلیٹس 100 میٹر، 200 میٹر، جیولن، شارٹ پٹ، جس میں رننگ، تھروئنگ اور جمپنگ کے تمام ایونٹس آ جاتے ہیں، ٹریک ایونٹ، تو وہاں سے آپ ایتھلیٹ پیدا کرتے ہیں. بریک فرام ورک فریشنگ دا مائنڈ. اگر آپ کسی کام سے بریک لیتے ہیں تو اس سے آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے.
مطلب یہ ہے کہ آپ سارا دن کام کر کے آتے ہیں اور شام کو آپ کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو جو سارے دن کی آپ کی تھکن ہے وہ اس کھیل سے آپ فریش ہو جائیں گے، آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے گا اور آپ بہتر فیل کریں گے۔ ٹریڈیشنل فزیکل ایجوکیشن از اے گریٹ ٹریڈیشن ٹو کیپ اپ فرینڈس، اٹ ہیلپس پارٹیسپینٹ ٹو میک فرینڈس۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے گلی محلے میں کھیلتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کے دوست بنتے ہیں۔ آؤٹ آف سٹی آپ کھیلتے ہیں تب بھی آپ کے دوست بنتے ہیں۔ آؤٹ آف کنٹری کسی پروونشل، نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر آپ کھیلتے ہیں، فزیکل ایجوکیشن میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، تو آپ کے فرینڈز بنتے ہیں۔ Trends in physical education. Physical education trend have been developed in 2021 to incorporate a great variety of activities beside the skill necessary to play typical team sports such as football or basketball. کہتا کہ جو اس کے ٹرینڈز ہیں وہ 2021 میں ڈیولپ ہوئے کہ انکارپوریٹ کیا جائے ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز سے بسائڈ دا اسکلز نیسیسری، ان چیزوں، ان اسکلز کے علاوہ جو کہ کسی بھی کھیل، اسپورٹس یا ایون فٹ بال، باسکٹ بال، یعنی اب فٹ بال کی لگا لیں، باسکٹ بال کی لگا لیں، کک ہے، تھروئنگ ہے، ان سے ہٹ کے کو جو چیزیں ہیں ان سے انکارپوریٹ کیا جائے۔ انٹروڈیوسنگ اسٹوڈنٹس ٹو ایکٹیویٹیز لائک بالنگ، واکنگ، ہائکنگ اور فیسبی ایٹ این ارلی ایج can help them develop good activity habits that will continue into adulthood۔ یعنی بچوں کو ہم شروع سے ہی اس قسم کی ایکٹیویٹی جس طرح بالنگ ہے، واکنگ ہے، ہائکنگ ہے، ان میں لگائیں اور ارلی ایج میں ہی وہ ان میں یہ چیزیں اچھی جو ایکٹیویٹیز کی ہیبٹ ہیں وہ پیدا کر دیں، اور اس طرح جب وہ بڑے ہوں تو ان کی یہ عادات بن چکی ہوں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ ہم کام کریں چھوٹے بچوں میں تو وہ بہت بہتر ہوگا، کیونکہ جب اکثر عموماً ہمارے ہاں کالجز اور یونیورسٹی میں بچے اسپورٹس میں حصہ لیتے ہیں تو اس سے پہلے تو ان کے مسلز کہہ لیں، بونز، جوائنٹس جو ہیں وہ ریجڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی فلیکسیبلٹی کے لیے یا اتنی جتنی اس کھیل کے لیے اچھی کارکردگی کے لیے فلیکسیبلٹی یا اسٹرینتھ چاہیے ہوتی وہ فی الفور مہیا نہیں کی جا سکتی۔ اور یہی اگر وہ پرائمری اور ایلیمنٹری لیول پر کھیلتے ہوئے یونیورسٹی تک پہنچیں گے تو وہ بہت گڈ جو ایکٹیویٹی ہیبٹ کی ہے وہ ڈال چکے ہوں گے۔ سم ٹیچرز ہیو بیگن ٹو انکارپوریٹ اسٹریس ریڈکشن ٹیکنیک سچ ایز یوگا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں اس کو اسٹریس ریڈیوسنگ ٹیکنیک کے طور پر استعمال کرتے ہیں فزیکل ایجوکیشن کو، جیسے یوگا ہے، ڈیپ بریتھنگ اینڈ ٹائی چی اینڈ انیشین مارشل آرٹس آر فوکسڈ آن دا سلو ڈیپ بریتھ میڈیٹیو موومنٹس از ریلیکسنگ ایکٹیویٹی ود مینی بینیفٹس۔ اب یوگا جس کو ہے یہ سلو ایکٹیویٹیز ہیں، میڈیٹیو موومنٹس ہیں، جس میں ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس سے بہت سارے فائدے ہیں اور انسان ریلیکس فیل کرتا ہے۔ اسٹڈیز ہیو بین شون دیٹ اٹ انہینس دا مسکولر اسٹرینتھ اینڈ انڈورینس۔ اسٹڈیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی مسکولر اسٹرینتھ اور انڈورینس بڑھتا ہے، ایز ویل ایز کارڈیو ویسکولر انڈورینس، اور کارڈیو ویسکولر انڈورینس بھی بڑھتا ہے۔ اب کارڈیو ویسکولر انڈورینس سے مراد یہ ہے دو چیزیں، ایک تو آپ کا خون جو ہے وہ بلڈ جو وہ جسم کے مختلف حصوں میں جو اعضاء کام کر رہے ہیں وہاں تک پہنچنا، اور آکسیجن کا ملنا، یعنی کوئی بھی ایکٹیویٹیز آپ زیادہ دیر کر سکیں۔ اور انڈورینس کا مطلب ہی ہے زیادہ دورانیہ کی ہے، کیونکہ کچھ ایونٹس جو ہیں وہ آپ جلدی میں آپ نے کرنے ہوتے ہیں، جیسے شارٹ پٹ، جیولن، 100 میٹر رننگ، تو یہ جلدی کے ایونٹس ہیں۔ کچھ ایونٹس آپ کے ہیں کہ جو آپ کو زیادہ دیر تک کرنا چاہیے، فٹ بال، ہاکی اور باسکٹ بال۔ It also provides psychological benefits such as improving general mental health, concentration, awareness and positive moods۔ اس سے کیا ہے سائیکولوجیکل بینیفٹس جو ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل سائیکی آپ سمجھتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ، اور سائیکالوجی از اے اسٹڈی آف سول، مائنڈ اینڈ بیہیویئر۔ تو یعنی آپ کا دوسروں کے ساتھ جو ذہنی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، مینٹلی طور پر آپ کا جو سلوک ہے وہ سائیکولوجیکل آپ کا کہہ سکتے ہیں۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، امپروو جنرل ہیلتھ، اس سے آپ کی
जनरल मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, कंसंट्रेशन फोकस, आप किसी भी चीज़ पे फोकस जो है वो कंसंट्रेट कर सकते हैं, और खेल में, खेल हो या पढ़ाई, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ कोई काम करते हैं तो वो जल्द हो जाएगा। अवेयरनेस, किसी भी चीज़ की अवेयरनेस इससे होती है, एंड पॉजिटिव मूड, और इससे आपका मूड बेहतर हो जाता है। ये जो एक्सरसाइज बताई जा रही है, इट कैन बी टॉट टू एनी एज स्टूडेंट्स, ये किसी भी उम्र के लोगों को पढ़ाया जा सकता है, विद लिटिल एंड नो इक्विपमेंट्स, जिसमें थोड़ा बहुत सामान या बगैर सामान के भी योगा किया जा सकता है। मेकिंग इट आइडियल फॉर मिक्स्ड एबिलिटी, इसको हम आइडियल बना सकते हैं जिसमें मिक्स डिफरेंट किस्म की एबिलिटीज़ को हम शामिल कर सकते हैं, एंड एज क्लासेस, और मुख्तलिफ एज के लोगों की क्लास भी बना सकते हैं। Tai Chi can easily be incorporated into a holistic learning body and mind unit। हम अगर किसी ब्रॉड वे, होलिस्टिक वे में लर्निंग में देखेंगे तो उसको बॉडी एंड माइंड यूनिट्स को इकट्ठा करने में इसका बड़ा किरदार है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।